बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। आज हम प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे ख़ास तौर पे पाकिस्तान का मुस्बत किरदार। इस वक्त जो तीसरी आलमी जंग एक दिहाई पे खड़ी हुई है और पाकिस्तान ज़बरदस्त तरीके से उसके सामने एक रेजिस्टेंस, एक लोहे की दीवार की तरह खड़ा हुआ है कि नहीं, जंग नहीं होने देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अमन, अमन और अमन। इसमें ख़ास तौर पे हमारे फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर का रोल, दिन रात अनथक मेहनत। वो कभी ईरान से बात कर रहे हैं, कभी अमेरिका से बात कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट के एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है और वो जब चाहता है, जिसकी मर्ज़ी आता है, वो वहाँ पे अटैक कर देता है, वो इज़राइल है। और वहाँ का एक लीडर जो पागल नेतन्याहू है और उसका कोई मंशूर नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके मंशूर में सिर्फ़ और सिर्फ क्राइम है, सिर्फ टेररिज्म है और वो कभी भी कहीं भी अटैक कर सकता है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान गए, 3 दिन ईरान में रहे और अनथक मेहनत के बाद ये इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं कि अगले टॉक फिर ट्यूसडे को, अभी थोड़ी देर पहले अमरीकी जो सरकारी ज़राए हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि टीम पहुंच गई है और ट्यूसडे को यहाँ पे पाकिस्तान में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोनों आएंगे। इस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी किया है। ये पाकिस्तान के दुनिया के हिस्ट्री में और अमेरिका के 250 साल अभी 4 जुलाई 2026 को पूरे हो रहे हैं। अमेरिका के पूरी हिस्ट्री में डोनाल्ड ट्रंप साहब वो वाहिद डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जिस पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी यकीन नहीं करता। अभी अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं तो हम उसको ब्रेकिंग ज़रूर चलाते हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ कह देते हैं कि भाई साहब ये हमारी ब्रेकिंग ज़रूर है, लेकिन अगले स्टेप पे डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहेंगे हमें कुछ नहीं पता। और ये अमेरिका के 250 सालों की हिस्ट्री में जो अभी 4 जुलाई 2026 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये पहली मर्तबा है कि अमेरिका के सुपर पावर के ज़बान वर्ड्स की क्रेडिबिलिटी ये है कि हम मीडिया पे कहते हैं कि सर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी ये ट्वीट तो किया है, लेकिन अगले कदम वो क्या लेंगे ये किसी को कुछ नहीं पता और जिसकी वजह से डैमेजेस भी पे कर रहे हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान का रोल ख़ास तौर पे हमारे सब रीजनल स्टेक होल्डर के साथ, उसमें चाइना हो, उसमें रशिया हो, लेकिन मरकज़ निगाह लोगों की नज़र में सिर्फ एक मुल्क है पूरी दुनिया, वो CNN, वो BBC हो, वो सिर्फ पाकिस्तान है। आज हम खुसूसन इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान के खुसूसन फील्ड मार्शल हाफ़िज़ मुनीर का अमन के लिए रोल। हमारे साथ मुस्तनद पैनल हैं। फ़ज़ल करीम दादाबाई साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फ़िलंथ्रापिस्ट हैं, सीनियर तजज़िया निगार हैं, डिफेंस के मामलात पे अबूर रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ हमारे वेरी टैलेंटेड जर्नलिस्ट और हमारे प्यारे भाई फैज़ रहमान साहब भी हमें वाशिंगटन USA से ज्वाइन करें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ साहब। मैंने गलत बात तो नहीं की ना? 250 साल की हिस्ट्री में पहली मर्तबा US प्रेसिडेंट ऐसा आया है जिस पे हमें ये होता है कि थोड़ी देर के बाद क्या कहेंगे, ये एम आई राइट और रॉन्ग? ये आपका प्रेसिडेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, गुड टू बी बैक ऑन योर शो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही, जब हम सुबह उठते हैं यहाँ तो बस यही हो कि इस वक्त ट्विटर पे और उस पे दूसरे सोशल पे क्या चल रहा है, और इस वक्त सोशल पे प्रेसिडेंट साहब रात के 4 बजे 2 बजे इस पे मैं आपसे वापस आऊँगा, तफसीलन इस पे आज बात होगी। इसके साथ साथ एक कमोडोर रिटायर रज़ा हैदर साहब भी हमारे साथ हैं। रज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब दावत देने का। थैंक यू सर। दादा भाई साहब आपके पास आएंगे। सबसे पहले तो मुझे पाकिस्तान का रोल बताएं ना, इस वक्त इतना क्रिटिकल इन्वायरमेंट है मिडल ईस्ट में, तो क्या पूरी दुनिया में, क्योंकि ये जंग होती है, प्राइसेस अप चली जाती हैं, पहले ही इकनॉमिक बड़े मसाइल हैं, इवन US में बहुत बड़े मसाइल हैं, इसमें पाकिस्तान का रोल और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब का रोल आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया थेबो साहब कि आपने हमें मदऊ किया। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान इज़ अ वॉइस ऑफ पीस इन द वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो आपका मशहूर गया है। अ ब्रिज वेयर नेशंस फाइंड होप।
جی تو پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ پیس کو فروغ دینے کی بات کی ہے، پیس کو اچیو کرنے کی بات کی ہے، اور یہ ابھی سے نہیں. اگر آپ ہسٹری دیکھیں 1971 میں کسنجر صاحب کی جو میٹنگ ارینج ہوئی تھی وہ آپ دیکھیں پاکستان پی آئی اے سے انہوں نے فلائی کیا تھا. اس کے بعد پھر نکسر صاحب 72 میں گئے تھے تو وہاں سے ان کے تعلقات بہتر ہوئے. اسی کی طریقے سے مڈل ایسٹ میں بھی جب کانفلکٹ ہوا تو پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ جو ابھی کابل کا بھی جب یہ دوبارہ فال ہوا تھا تو اس وقت بھی جو 15,000 لوگوں کو ایویکویٹ کیا تھا وہ پاکستانیوں نے کیا، پاکستان کی ایئر لائنز نے کیا تھا اور اسلام آباد میں انہیں رکوایا تھا. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کہ جتنے بھی تمام سٹیک ہولڈر ہیں ان کا سب کی نگاہیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی طرف ہیں، اور ان سارے سٹیک ہولڈروں کو ٹرسٹ بھی پاکستان پہ ہی ہے کہ اگر کوئی اس وقت سیریسلی اگر کوئی پیس کو اچیو کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ پاکستان. اور پاکستان میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی لیڈرشپ کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، سی ڈی ایف اور پرائم منسٹر صاحب کو، ان کی ٹیم کو، کہ بہترین ڈپلومیٹک ان کی پالیسی رہی ہے. اور آپ دیکھیں جو ان کے ایفرٹس ہیں، سب سے پہلے اس کی جنگ بندی کو جو واز اے میمت ٹاسک، اور اس کے بعد پھر فرسٹ راؤنڈ کی ٹاک ہوئی ہے. آپ دیکھیں 40 ایئرز کے بعد پہلی دفعہ ایران اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کی آمنے سامنے بات چیت ہوئی ہے، ان کو ٹیبل پہ بٹھایا گیا ہے. اور یہ بڑے درینہ مسئلے ہوتے ہیں، یہ ایک ٹیبل ٹاک میں بھی پورے نہیں ہوتے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل صاحب پھر وہاں پہ گئے اور ایران کے اندر بیٹھ کے ان کی قیادت سے ملاقات کی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی سیکنڈ راؤنڈ آ رہا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جیریڈ بھی آ رہے ہیں، وٹکاف بھی آ رہے ہیں، اور جے ڈی وینس کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان از اسٹینڈنگ ٹال اینڈ پاکستان از اسٹینڈنگ فرسٹ اینڈ ڈپلومیٹکلی ہماری اٹس اے ویری آفینسو ڈپلومیٹک وہ. اور مبارکباد ٹو پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، ان کی پرائم منسٹر کو اور پوری ڈپلومیٹک ٹیم کو ہمارے. گریٹ. فیض صاحب آپ کے پاس آئیں گے. میں نے انٹرو میں بھی جی کہا کہ امریکہ کی 250 سال کی ہسٹری جو ابھی آپ 4 جولائی 2026 کو اس کو سیلیبریٹ بھی کرنے چاہ رہے ہیں، لیکن انوکھا ترین پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. ایک ٹویٹ کرتے ہیں پھر اگلے ہی لمحے میں کچھ اور کر دیتے ہیں. لیکن دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے ورڈ آف ماؤتھ کی بہت بڑی امپورٹنس ہوتی ہے نا، کہ آپ نے جو کچھ کہہ دیا وہ اسٹیٹ پالیسی ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو نہیں کہہ رہے نا، وہ تو امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے، اور وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اگلے ہی لمحے میں کچھ اور کہہ دیتا ہے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو کیسے آبزرو کر رہے ہیں سر؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے جیسا کہ آپ نے خود فرما دیا کہ وہ واقعی ان کی اس وقت کریڈیبلٹی کا جو مسئلہ ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ایک بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جیریڈ کشنر اور وٹکاف کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ بھی جا رہے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے یہ جو معاملات ہیں یہ صرف ود ان لیس دین 1 آور سب چینج ہوئے. انہوں نے باقاعدہ نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ سیکرٹ سروس پاکستان میں 24 گھنٹوں کے اندر پوری سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کر سکتی، یو ایس سیکرٹ سروس کی بات کریں، لہٰذا جے ڈی وینس وہاں نہیں جائیں گے. لیکن تھوڑی دیر بعد ان کے آفس سے، وائٹ ہاؤس سے یہ بات ہوئی، رپورٹرز کو بتایا گیا، سی این این کو اور دوسرے آؤٹ لیٹس کو کنفرم کر دیا ہے کہ جے ڈی وینس جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ یہ بڑا زبردست گیپ دیکھ رہے ہیں کمیونیکیشن کا. کون ان کا کمیونیکیشن ڈائریکٹر کس طرح سے کام کر رہا ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتے. اور اس میں بالکل آپ حق بجانب ہیں یہ کہنے میں کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک شخص اتنا پاورفل جگہ پر بیٹھا ہو اور جب جو چیز آئے وہ اپنے وہ اپنے ہاتھ کو اور اپنا اسمارٹ فون کنٹرول نہیں کر سکتا. اچھا اب دیکھیں اس کی ڈاؤن سائڈ اصل میں یہ جمہوریت، ایک جمہوری نظام جس کو ایک مغربی طرز کا جمہوری نظام جس کو ہم دیکھتے آئے، اس کی ایک بہت بڑی ڈاؤن سائڈ ہے. اور شاید آپ کے ناظرین کو بھی یاد ہو، بڑا مشہور شعر ہے اقبال کا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ اب اس وقت جو ہو رہا ہے، آپ پڑوس میں بھی دیکھیں، پھر لیٹن امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں، یورپ میں خود خصوصاً، کہ صرف جمہوری نظام کی وجہ سے آپ ایک طرف ایک ایکسٹریم پر ایسے چلے گئے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی آ بیٹھتے ہیں جو یقیناً اس قابل نہیں ہوتے. اور اس وقت یو ایس میں یہی سچویشن ہے کہ لوگ پریشان ہیں. بہرحال دیکھیے اب آتے ہیں آپ کی جو اس وقت اصل جو بہت جو پاکستان کے لیے ایک بہت اہم مرحلہ دوبارہ آ گیا ہے. پاکستان نے ہمت نہیں ہاری اور پاکستان نے پوری کوشش یہ کی کہ بجائے اس معاملے کو وہیں ایک ڈیڈ لاک قرار دے کے اپنے آپ کو پول آؤٹ کر لے، اس کوششوں کا ثمر یہ ہے کہ آج پھر دوبارہ پورا وہی ڈیلیگیشن وہاں جا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مووی تو ہم کوئی 3-4 دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں.
یہی وٹکاف، یہی جیرڈ کورشنر جنیوا میں بھی ملتے تھے، وہ دوحہ میں بھی ملے ہیں، اسلام آباد میں بھی ایک دفعہ مل چکے ہیں، اب چوتھی بار پھر مل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود یہاں پر جو صدر صاحب جب ایک طرف بات کرتے ہیں مذاکرات کی، پھر ساتھ ہی ان کا جو ٹویٹ ہے کہ اگر وہ آپ نہیں مانیں گے تو میں آپ کا پورا ملک بارود سے اڑا دوں گا۔ تو یہی آپ ایک ڈپلومیٹک، ایک طرف تو آپ ڈپلومیسی کو یعنی اپنا وائس پریزیڈنٹ بھیج رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کا پورا ملک، لٹرلی انہوں نے یہ الفاظ ہیں کہ پورا ملک بارود سے اڑا دوں گا۔ جی، تو اور اچھا، پھر ایک تاریخ اور دوسرا جو اور ڈیولپمنٹ، آپ کی میں تاریخ مٹا دوں گا۔ اور تاریخ مٹا دوں گا، آپ کی سویلائزیشن برباد کر دوں گا۔ لیکن ایک دوسرا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ ایران نے ابھی کوئی کمٹمنٹ نہیں کیا ہے کہ وہ اپنا ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے ہیں۔ جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے ان کا جو لیٹسٹ جو ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے، تو وی ڈونٹ نو کہ یہ کس طرف معاملہ جائے گا، لیکن بہرحال اس میں جو اصل جو ایک سچویشن ہے وہ ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے وہ بہت حوصلہ افزا ہے کہ پاکستان ایک پیس میکر کے طور پر، ایک پیس لوننگ کنٹری کے طور پر پورے اس پروسیس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور بار بار پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے یہ دونوں پارٹیز جو کہ اپنی طرف سے آپ دیکھیے ان کا بھی، ایرانیوں کا بھی یہ حال ہے، وہاں سے بھی آپ کو بہت زیادہ بلسٹر اور بہت زیادہ اسٹرانگ لینگویج سنائی دیتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ اس کے باوجود بھی دونوں پارٹیز جو ہیں وہ واپس بار بار آ رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک حوصلہ افزا سچویشن ہے۔ باٹم لائن یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اٹ ہیز ٹو اینڈ آن اے ٹیبل۔ یہ بالکل جنگ نہ امریکہ جیت سکتا ہے نہ ایران جیت سکتا ہے، دونوں کے انٹرسٹ میں ہے، دنیا کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ یہ معاملات ٹیبل پر سفارتکاری کے ذریعے اور کول ہیڈڈ لوگوں کے ذریعے ایک طے ہوں، اور دنیا جو ہے وہ اپنے بزنس کے ساتھ وی کین گو آن ود آور بزنس اینڈ ود آور لائفس۔ بالکل ٹھیک رضا فیض صاحب، ہم اس پہ واپس بھی آپ کے پاس آئیں گے کہ اس کے پاس ہمارے پاس چانسز کیا ہیں، کہ ہم کتنا ہوپ فل ہیں، کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے، جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں جی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اپنے ہی ہیں، ایک داماد ہے، دوسرا اس کا ریئل اسٹیٹ کا پارٹنر ہے، وہ تو جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہیں گے، جوئش لابی کہے گی وہی ہوگا۔ اصل جو اس پوری گیم میں جو رول پلے کرنے بہت والا بڑے ہے، زائنسٹ ہیں یہ خود دونوں جو حضرات ہیں، بہت جی مشہور اور بدنام زائنسٹ ہیں، اور بہت زیادہ پرو ایگزیکٹلی اسرائیل ہیں، ایگزیکٹ نیتنیاہو کے ساتھ بہت قریب ہیں، بالکل تو ظاہر اصل جو، کریڈیبلٹی گیپ تو ہے وہاں پر۔ سوری میں آپ کی بات کر رہا، اصل جو رول پلے کرے گا وہ تو جے ڈی وینس ہے، کیونکہ اس کا فیوچر ہے، اس نے اگلا پریزیڈنشل ریپبلکن کا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے۔ ہم آپ سے اس پہ واپس آ کے بات کرتے ہیں۔ کمانڈر رضا صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ جو یہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے میں صرف اور صرف امریکہ اور ایران تو اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، اس میں تو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں، وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اس کی بندش سے چائنا کی اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں دعوت دینے کا، اور آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، تو میں اسی کی ایک تھیوری سے ہی چاہوں گا۔ فیض صاحب نے ایک بات کی کہ دھمکیاں دے رہا ہے ٹرمپ، تو اس کے ایک تھامس شیلنگ کی ایک تھیوری آف ڈیٹرنس اینڈ کمپیلنس ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ڈیٹرنس سے کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ امریکہ نے بہت دنوں سے کر رہا ہے کہ میں سویلائزیشن مٹا دوں گا، آج بھی ٹویٹ میں دھمکیاں ہیں۔ اور جب ڈیٹرنس کام نہیں آتی تو پھر کمپیلنس کی طرف آتے ہیں، یوز آف فورس کی طرف آتے ہیں، اور اب اس میں نیول بلاکیٹ شامل کر لی ہے کمپیلنس میں۔ اور یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، اور یہ فرسٹریٹنگ سٹیج ہوتی ہے جب کسی بھی نیگوشیشن پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں۔ تو پرابلی امریکہ اس وقت اس سٹیج پر ہے، لیکن ایران ابھی اس سٹیج تک نہیں پہنچا۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے امپیکٹ آن دا ادر کنٹریز، اس میں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں سپر پاورز میں افیکٹنگ ہے، دیٹ از دا چائنا، جس طرح آپ نے بات کی۔ اور 50% آف دا آئل اس وقت ہرمز سے چائنا کے لیے گزرتا ہے، اور جب نیول بلاکیٹ کے بعد آلدو کہ دیٹ از کنٹینیوئنگ، لیکن جو اوور آل امپیکٹ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ ہے، جس کا اسٹرنگ آف پرلس ایک ون آف دا میجر ایلیمنٹ ہے، جو کہ اس کی کوسٹل بیلٹس کی لنکیجز ہیں، جس میں ملاکا آ جاتا ہے، جو کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے درمیان ہے، جس کا آلٹرنیٹ ہمارا سی پیک ہے یا گوادر ہے۔ تو اس کے بعد ہمبن توتا آتا ہے، جو کہ سری لنکا میں ہے، وہ بھی چائنا کے پاس ہے اس وقت فور 99 ایئرس۔ پھر ہرمز آ جاتا ہے، پھر گوادر آتا ہے، گوادر بھی چائنا کے پاس ہے، اور پھر جبوتی کا مندب آ جاتا ہے۔ مندب پہ بھی آپ کو پتہ ہے انفلوئنس ایران کا۔ ٹھیک، یہ سارے وہ کی پوائنٹس ہیں جو امپیکٹ ہوتے ہیں اگر
तो चाइना का BRI प्रोग्राम इम्पैक्ट होता है और उसकी जो सप्लाई लाइन है वो इम्पैक्ट होती है। और अगर ऑयल इम्पैक्ट होता है तो उसकी इंडस्ट्री, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा इम्पैक्ट होता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हिस्टोरिकली जिस तरह के चाइना कभी भी प्रैक्टिकली बूट ऑन ग्राउंड नहीं आता, तो इस केस में भी नहीं आएगा। वो डिप्लोमेटिकली पूरा सपोर्ट करेगा टू ईरान, लेकिन वो इस तरह नहीं होगा कि कभी वॉर में इसके साथ शामिल। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम ख़ास तौर पे दादा भाई साहब से बात करेंगे कम्युनिटी क्या देख रही है। और दादा भाई साहब जो है वो इन दोनों हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी का रोल है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारी इकानमी किस तरह से आगे बढ़ सकती है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। फजल भाई, जिस तरह से हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मार्का हक में कामयाबी के खुसूसन बाद जो एक दुनिया में एक अपना इमेज पोर्ट्रे किया, एक इमेज बिल्डिंग की, फिर उसके साथ साथ जो अभी हालिया हम पूरे जो फॉरेन ऑफिस ख़ास तौर पे जो हमारा लीड कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को, वो हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। तो मार्का हक में कामयाबी के बाद आपने कहा था कि अब हम मार्का मईशत की तरफ जाएंगे, और फील्ड मार्शल साहब जब भी कराची आते हैं तो ये मुझे इसमें कोई बताने में कोई वो हर्ज नहीं है, फील प्राउड कि आप होस्ट करते हैं, बाकी बिज़नेस कम्युनिटी को भी बुलाते हैं और उनके सामने आप सारा प्रेजेंटेशन देते हैं। क्या होपफुल हैं, अब इकानमी को किस तरह से बेहतर बनाएं, फिर जिस तरह से अभी हमारी इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई है, मिडल ईस्ट के ममालिक थोड़े वीक हुए हैं, UAE वगैरह, तो यहाँ पे कोई सिल्वर लाइनिंग बताएं ना। जी, सबसे पहले थे वो साहब मैं बताऊंगा, फील्ड मार्शल साहब का दौरा कराची हुआ था और वो बिज़नेस कम्युनिटी से उनकी इंटरेक्शन हुई थी, और वो इंटरेक्शन कोई 5-5.5 घंटे तक वो रही और उनने सबको मौका दिया। और जो उस वक़्त बात हो रही थी पाकिस्तान के दिवालिया की, ये उन्हीं की एश्योरिटी थी कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप उसको होस्ट भी कर, मैं मॉडरेटर था तो जो है क्या कहते हैं, सारे बिजनेसमैनों को उन्होंने एश्योर किया। फिर ये जो हमारा जो पैसा जो जा रहा था उस हवाले से भी उनने चैनल्स जो जिससे जा रहा था उस पर भी उनने बताया, स्मगलिंग के रोकने पे उनने वाजे दिया, और ये सारी चीज़ों को हमने ग्राउंड पे होते हुए देखा। अब मसला आता है कि पाकिस्तान इंस्पाइट के उसके इतने जो है अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं डिप्लोमेसी के, पूरी दुनिया में उसकी बात जो है वो इज़्ज़त की निगाह से अब देखी जा रही है, लेकिन जो हमारी इकॉनमी है उसके अंदर जो है वो रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहे। उसकी कुछ बुनियादी वजह है। देखें, पहले तो जो पैसा यहाँ से गया वो जिन इकॉनमीज़ में पाक हुआ वहाँ पे उनको कोई शायद पॉलिसी की अट्रैक्शन हो या जिस भी बात की हो, मैं उस बात पे नहीं जाता, बट अब वो जो एक ट्रस्ट लेवल था वो इस वॉर के बाद जो सेफ हेवन समझे जाते थे या जो कंट्रियाँ जहाँ पे ये पैसा रखा जाता था, अब उनने देखा कि वो कितनी वनरेबल है, और पाकिस्तान ने अपना डिफेंस जो है वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया के आगे मनवाया। तो दिस इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी कि ये जो पैसा है इसको हम दोबारा पाकिस्तान में अट्रैक्ट करें, लेकिन ये अट्रैक्ट खाली बातों से नहीं होगा। इसके लिए बड़े एक सीरियस पॉलिसी लाने की ज़रूरत है और जल्द पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ अगर हम इसकी अच्छी पॉलिसी बनाकर इसका रोड शो करें और पॉलिसी फ्लोट करें तो आपको पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, पैसा ऑटोमेटिकली उन सेक्टर्स में आएगा। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान ने बड़े सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया और 5 इंडस्ट्रीज़ को हाईलाइट भी किया जिसमें जो है बहुत पोटेंशियल है, जैसे ब्लू इकोनॉमी हुई, IT हुई, एग्रीकल्चरल एंड लाइफ स्टॉक हुआ, हाउसिंग इंडस्ट्री हुई। तो मैं समझता हूँ अगर इस पर कोई जामिया पॉलिसी आ जाए और पूरा देखें, एक इकोसिस्टम बनाना होता है। आपको याद होगा मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, फिक्स द फंडामेंटल्स। बिल्कुल मुझे याद। मैंने उसमें कहा था खाली इंटरेस्ट रेट अलोन से जो है, मैंने उसमें बताया था स्टेट बैंक का डेटा लेकर कि जब इंटरेस्ट रेट 22 पे था उस वक्त क्या बोरोइंग थी, और अब जब वो 10.5 पे तो उल्टा कम हो गया। तो खाली इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट द फैक्टर, पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है और कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ को लाने की ज़रूरत है। पहले तो पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी रखें। अभी आप देखेंगे जो अभी दुबई के आपने देखा मार्केट क्रैश हुई है, तो दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी
جو ہے کہ کہتے ہیں اب وہ اسکیمز آلریڈی لانچ کر رہے ہیں ٹو اٹریکٹ دا کیپٹل. تو میں سمجھتا ہوں دس از دا رائٹ ٹائم کہ اگر آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہ اگر ہم اس وقت انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیز لائیں تو ود ان دی فریم ورک آف IMF کے رہتے ہوئے بھی بہت سارا جو ہے پازیٹیولی ہم انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ ہم لے آئیں ابھی تو میں سمجھتا ہوں یہ جو شعبے میں نے آپ کو بتائیں اس میں ہم کافی سگنیفیکنٹ پروگریس کر سکتے ہیں. ہوپ فل ہیں کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی. آپ دیکھیں میں نے ایک پالیسی پیپر لکھ کے بھیجا ہے, آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ اس پہ بھی بڑا ایگریسولی کام ہو رہا ہے, بٹ ٹائم جو ہے نا از آف دی ایسنس. اگر ہم اس کو 3 ماہ لیٹ کر گئے 4 ماہ لیٹ کر گئے تو وہ کیپٹل جو ہے وی ہیو سین کہ ہمارا کیپٹل جو ہے اس نے فورن اسکائی لائنس کو بنایا ہے دوسرے کنٹریز کی. تو یہ کیپٹل کو اگر ہم پالیسیز لانے میں دیر کریں گے اور اپنے انویسٹرز کو اٹریکٹ نہیں کر سکے تو آئی تھنک یہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کے بدلے کہیں اور کسی اور جگہ پہ پھر پارک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اب فیض صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے وہ جے ڈی وینس کو مطلب جس آفس کی طرف ان کو ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, خاص طور پہ ان کے جو دوست تھے ہنگری میں, وہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہنگری میں وہ الیکشن جیتیں, اور وہ جے ڈی وینس کو انہوں نے بھیجا بھی صحیح, 4 دن تک وہ وہاں بیٹھے رہے, اور اس کے بعد بھی پیٹر کی فتح ہوئی, اور پھر اس کو پوری EU نے سیلیبریٹ بھی کیا, اور اس کو ایک نظر میں US کی شکست بتائی گئی. تو یہ کیا جے ڈی وینس کو یہ ڈیلیبریٹلی ایسے ایونیوز میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ ان کی اگلی کینڈیڈنسی جو وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں وہ ذرا ڈاؤٹ فل ہو جائے؟ واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال ہے, لیکن جس سے پہلے ہمارے فضل کریم صاحب نے جو بات کی, اگر آپ یہ یاد دیں میں ایک 10 سیکنڈ اس پہ جی I پلیز couldn't agree پلیز. more with them, جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ دیکھیے اصل پاکستان جو ہے ماشاءاللہ یہاں پر ہے, لیکن ہماری جو کیپیسٹی ہے ٹو کیپٹلائز آن دس اسٹیٹس, یعنی اس نے اوپر جا رہے ہیں, تو اس کیپیسٹی کو بلڈ کرنا اور اس کا گیپ کم کرنا, یہ ہمارا اصل اس وقت جو ہے وہ مطمع نظر ہونا چاہیے. اور دیکھیے اس میں جو اصل بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے میری ناقص رائے میں کہ پاکستان نے ایک اتنے انٹرنیشنل اسٹیج پر بغیر, اٹس ناٹ اے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ اینی مور. دیکھیے اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوا, یا ایون آپ کے ضیاء, مشرف, ان سب لوگوں نے کیا کیا کہ اگر آپ ہمارے لیے یہ کریں گے تو ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک پوری ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھی. آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کی سویلین حکومت نے, آپ کے ملٹری لیڈرشپ نے کوئی ایسا ٹرانزیکشن نہیں کیا, بلکہ دنیا کے امن کے خاطر, اپنے ریجن کے امن کے خاطر ایک والنٹیرلی, ابھی ہمارے کمرور صاحب نے بھی فرمایا کہ بہت ہی ایگریسو اس میں آپ ڈپلومیسی کر رہے ہیں, سفارتکاری کر رہے ہیں. تو اب یہ موقع ایسا ہے کہ اتنا جو گڈ ول آپ کے پاس کریٹ ہوا ہے اس کو کیپٹلائز یہ کریں کہ اپنی فرسٹ اینڈ فورموسٹ کیپیسٹی بلڈ کریں. ہمارے بچے وہاں جو دیکھیے اس وقت جو سارے صرف اسکرین پر بیٹھے رہتے ہیں, ان کو کوئی اچھی بہتر ایکٹیویٹی دیں, ان کو سکھائیں, ان کو آئی ایم شیور کہ ہمارے فضل بھائی کا جو پیپر ہوگا اگر وہ کلاسیفائڈ نہیں ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم بھی اس کو تھوڑا بہت ہمیں سیکھنے کو موقع بھی ملے گا تھوڑا. جی ہاں. تو لیکن اچھا اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اصل جو اس وقت جو ٹرمپ کا جو پورا معاملہ ہے, ان کا ہر ایکشن اٹس آل اباؤٹ ڈومیسٹک پالیٹکس اینڈ ڈومیسٹک اکانومی اور مارکیٹس. وہ صرف اور صرف اس پر, اگر وہ آج مارکیٹس صحیح چلتی رہیں اور یہاں کی اکانومی انفلیشن وغیرہ برباد نہ ہو, پولیٹیکل جو ان کا ڈیمیج ہو رہا ہے ان کو اور ان کی پارٹی کا, اگر وہ صحیح ہو جائے تو وہ ابھی جنگ جاری رکھتے, کوئی نہ وٹکاف جاتا, نہ جیرڈ جاتا, نہ جے ڈی جاتا, معاملات ایسے چل رہے ہوتا. اصل جو ان کا جو مین وہ ہے یہاں کا جو پلز اینڈ پشز اس وقت جو ہیں ان کی یہاں کی پالیٹکس میں. جے ڈی وینس جو ہیں وہ ایک بہت مخصوص طبقے کے کینڈیڈیٹ ہیں, خصوصاً بزنس سلیکان ویلی جو ہے کیلیفورنیا کے, وہاں کا جو بلینئر ہے اس نے, پیٹر تھیل, اس نے باقاعدہ یہ بلینز آف ڈالرز, بلینز تو نہیں کہوں گا, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے ان کو وائس پریزیڈنٹ کے لیے نامنیٹ کروایا تھا. اور وہ ایک ڈفرینٹ لابی ہے. اچھا اس کے خلاف جو دوسری لابی ہے وہ نہیں چاہتے کہ وینس صاحب آئندہ ایک کوئی پرومیننٹ کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آئیں, بلکہ ایک لاجیکل اور پریزیڈنسی بھی جیتیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایسا ممکن ہے کہ ہنگری میں جو ہوا جیسا آپ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ, اور پھر وہ مسئلہ یہ ہے, یعنی لطیفہ یہ کہیے
کہ وینس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا وہ ہار رہا ہے لیکن پھر بھی ہم گئے. ایکسکیوز می، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، آپ ایک ایسے شخص کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں آپ کو تمام معلوم تھا کہ وہ ہار رہا ہے، پھر بھی آپ نے اپنی وہاں ٹانگ اڑائی جا کے. ظاہر ہے کہ آپ وہاں خوار ہوئے سو ٹو اسپیک. اچھا، اب آپ اگر پاکستان دوبارہ جا رہے ہیں، اب دیکھیے ابھی بھی معاملہ یہ ہے کہ جے ڈی وینس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، ولی نصر ہیں بڑے مشہور ایرانین امریکن اسکالر یہاں امریکہ میں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایرانیوں نے ریفیوز کر دیا تھا وٹکوف سے اور جیرٹ سے بات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا جب تک کہ آپ وینس کو یا ان کو نہیں بھیجیں گے ہم ان دونوں سے بات نہیں کر سکتے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں بہت ہی یہاں امریکہ کے بلکہ دنیا کے بہت ہی پرومیننٹ زائنسٹ ہیں، ویری کلوز ٹو پرائم منسٹر نیتن یاہو. تو جو کریڈیبلٹی گیپ ہے، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ ان دونوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تو ایران کے انسسٹ کرنے پر یہ یہاں بھیجے جا رہے ہیں، لیکن ایران نے ابھی تک ایز وی اسپیک باقاعدہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ 2-4 منٹ میں اگر کوئی آ گیا ہو کہ وہ کوئی ڈیلیگیشن یہاں بھیج رہے ہیں. تو معاملات ابھی فلوئڈ ہیں، لیکن امید یہ ہے کہ پاکستان کی اگین ہمارے ایئر کموڈور صاحب نے بڑا اچھا ایک ایکسپریشن یوز کیا، ایگریسو ڈپلومیسی. تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر صورتحال نظر آئے گی دنیا کے لیے. ایکچولی بالکل ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک سے بعد آ کے ہم بات کرتے ہیں الیکٹرانکس گلوبل ولیج. جنگ بھی چینج ہو گئی ہے. اب جنگوں میں آپ تلوار پہ گھوڑے پہ چڑھ کے تلوار لے کے نہیں جاتے ہیں. یہ ناؤ جو جنگ ہے یہ موسٹلی ایئر فورس کی جنگ ہے. تو ایران جو یہ اتنے دنوں سے فیس کر رہا ہے، اس پہ بھی ذرا ایئر کمانڈر صاحب سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے ایران نے پرفارم کیا اور کیسے کیا. مطلب ایک طرف دنیا کا سپر پاور ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے اسرائیل جو اس کا ایک ناجائز بچہ ہے، اس کے ڈرون ہیں، اس کی ٹیکنالوجی ہے. ایران انسپائٹ آف دیٹ حماس اس کے اوپر جا کے اٹیک کر دیتا ہے. جب وہ لاسٹ اٹیمپٹ ہوا تو اس نے اٹیمپٹ تو اسرائیل کا یہ تھا نا کہ وہ اس پورے 30 کلومیٹر کے ایریا پہ جا کے اٹیک کرے، اور انہوں نے برجز گرائے، اس کے روڈ انفراسٹرکچر گرائے قبضہ کرنے کی. لیکن جو حماس نے فائٹ بیک کیا تو وہ ایون تل ابیب کے اندر گھس گیا. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایران اتنا ایکٹیولی کیسے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ کون کون اس کی سپورٹ کر رہا ہے؟ اور یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے؟ چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ اب جو دنیا کی لیٹسٹ وار ہے اس میں ایئر فورس کا بہت بڑا رول ہے. جس طرح سے ایران ابھی تک فیس کر رہا ہے، ایئر کمانڈر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایران کی پوری جتنی یہ جنگ میں پرفارمنس ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اتنے بڑے دنیا کے سپر پاور کو وہ گھس کے مار بھی رہا ہے، اور حماس جیسے ان کے ایک سو کالڈ پراکسیز جو ہیں وہ بھی جا کے اسرائیل میں اٹیک کر لیتے ہیں. تو آپ اوور آل پرفارمنس پہ کیا کہتے ہیں ایئر کمانڈر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس کو نا 5th جنریشن وارفیئر پلس کے لینس سے دیکھنا چاہوں گا جو ایران کی وار ہوئی ہے. سر دیکھیں، کوئی بھی جنگ کے لیے نا 3 میجر ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. سب سے پہلا لیڈرشپ ہم نے دیکھ لی کہ ایران کی حالانکہ ایت اللہ خمینائی فرسٹ ڈے ہی شہید ہو گئے تھے اور ٹاپ لیڈرشپ، لیکن ان کی لیڈرشپ کنٹینیو رہی اینڈ کنٹینیو ٹیکنگ ڈیسیجنز. نمبر 2 نیشنل ریزالو. ایران کا ہم سب کے سامنے ان کی ریزیلینس، جو بھی ڈفرینسز اگر جنگ سے پہلے بھی تھے تو اب نہیں ہے. دے آر آل ون اگینسٹ دس وار. نمبر 3 پہ آتی ہے ملٹری، جس میں 5th جنریشن وارفیئر کی بات کروں. ایران نے ایک نان کنونشنل وار لڑی ہے، جس کو ہم وار آف انڈیورنس کی کیٹیگری میں لے آئے. جیسے ایک نیچر آف وار ہوتی ہے جس میں ایک فیٹیگ وار، لانگ وار، شارٹ وار، ہائبرڈ وار ہوتی ہے. یہ اٹ از اے وار آف انڈیورنس جس میں انہوں نے کنٹرولڈ ایسکیلیشن کی ہے تھرو اکانومی ایز ویل ایز ملٹری. اس کو میں چاہوں گا ایکسپلین کرنا. دیکھیں، 5th جنریشن وارفیئر کے 3 میجر ایلیمنٹ، جس میں 5th جنریشن وارفیئر جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میزائلز، ڈرونز، یہ سب ٹیکنالوجیز آتی ہیں. سیکنڈ آتا ہے سائبر، اور تھرڈ پہ آتا ہے سائیکولوجیکل وارفیئر جس میں میڈیا اور ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن آتی. ایران نے اس بار اپنے میڈیا کو بھی بہت اچھا یوز کیا، ہر اینگل سے اس نے کمپلیٹ کیا. اور جو چوتھی ڈائمینشن اس نے ایڈ کیا ہے وہ ہے اکانومی کی، تھرو اسٹریٹ آف ہرمز، جو بالکل ایک نئی ڈائمینشن ہے. اس نے اس جنگ کو گلوبل کر دیا. انفیکٹ جب اس نے ریجنل جو الائز ہیں یو ایس کے وہاں پر اٹیک کیا تو جنگ ریجنل سے گلوبل ہو گئی.
اور جب جنگ گلوبل ہو جاتی ہے تو پھر میرے اور آپ کے گھر پہ بھی پہنچ جاتی ہے. اسی طرح جیسے ہمارے ہر چیز کی فیول انفلیشن آئی اور سب کچھ آیا اور پھر پوری دنیا نے کہا کہ اس کے جنگ کو بند کرو. ادروائز اگر جنگ آئسولیٹڈ رہتی جیسے غزہ کی رہی تھی تو شاید آج ہم سب نہ اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے اور نہ اس کے لیے اتنے ایکشنز ہو رہے ہوتے. یہ ایک یونیک کیس تھا جو ایران نے کیا, اس کیس کو گلوبل کیا اور اس سے اپنی کیا کیا کہ بارگیننگ کیپیبلٹی, اس نے اپنی بارگیننگ پار بڑھا لی. اب آئے کہ میزائلز اور ڈرونز. ایران اب دیکھیں 47 ایئر سے سینکشنز ہیں اور اس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اب میں نے جو اگلی جنگ لڑنی ہے وہ کس طرح لڑنی ہے, اور یہ اس کے پورے گیم پلان میں تھا کہ میں نے اب وہ میزائل سے اور ڈرون سے کرنی ہے. اور اس کے سارے جو میزائلز اور ڈرونز ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو رینجز ہیں دیٹ از فار دا اسرائیل, کیونکہ اس کا تھریٹ بھی بڑی کلیئر ہے اس کو کہ اس کی تھریٹ کیا ہے, اور اسرائیل کے لیے اس نے سارے ان کو رکھا ہوا تھا اپنے جن کو اب وہ یوز کرے. اٹ از ٹوٹل انڈیجنس. یہ شاہد ڈرون سیریز جو ہے ساری جو کہ رشیا میں ایون یوز ہو رہی ہے اگینسٹ دا یوکرین, اٹس آل میڈ ان ایران. اسی طرح ان کا جو سائبر ہے دیٹ از ویری ویری اسٹرانگ, اور ڈرون میزائلس کیپیبلٹی تو آپ نے دیکھ لی کہ اٹس سو مچ ایکوریٹ کہ وہ جہاں چاہتے ہیں ایون چاہے گلف میں اور چاہے اسرائیل میں وہ وہاں ہٹ کرتے ہیں. رضا لاسٹ میں اس کو صاحب, کنکلوڈ یہ کروں گا کہ رضا صاحب تھینک یو, آپ نے یہ ڈیٹیل میں پورا بتایا. فضل بھائی آخر میں آپ میسج. بس یہی میسج دیں گے کہ پاکستان نے جو یہ کردار نبھایا ہے, آئی ہوپ فار دا ورلڈ, جیسے کموڈور صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اب یہ وار خالی اس خطے تک نہیں ہے, پوری دنیا کو اثر انداز کر رہی ہے, تو اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں دونوں پارٹیز بھی جو ہیں اس اپرچونٹی کو اویل کریں گی اور انشاءاللہ ورلڈ ول ریٹرن ٹو پیس. فیض صاحب, آپ ایک میڈیا ایکسپرٹ ہیں, جس طرح سے رضا صاحب نے کہا کہ یہ جو اب 5th جنریشن وار کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن, یہ جو میڈیا وارفیئر, اس میں پاکستان میڈیا کا فرام 10 مئی سے 2025 سے لے کے آج تک آپ اس کو کیسے کنکلیوڈ کریں گے چھوٹے سے سینٹینس میں؟ دیکھیے, پاکستانی میڈیا کا اوور آل کردار اپنی ظاہر ریسورسز کے لحاظ سے, کیپیسٹی کے لحاظ سے بہت اچھا رہا ہے. صرف ایک چیز کی میں ذرا نشاندہی کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے اپنے بھائی بہن جو ہمارے ہیں, کہ تھوڑا سا کریٹیکل تھنکنگ کو جگہ دیں. ایک کچھ اور ایک بہتر طور پر اپنے آپ کو, بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ صرف ذرا سی بات پر لے دوڑتے ہیں ایک چیز کو اور بعد میں وہ غلط ثابت ہوتی ہے. بڑے بڑے ہمارے نمایاں جرنلسٹ تو کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا صبر تحمل سے کام لے کے آگے بڑھیں, اور ذرا کریٹیکل تھنکنگ جو کہ ہمارے پورے معاشرے کی بڑی سخت ضرورت ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے رضا بھائی اور فضل بھائی بھی اس کو انڈورس کریں گے, اس آئیڈیا کو, کہ کریٹیکل تھنکنگ ہم اپنی قوم میں لے کے آئیں کہ کس طرح سے ایک بہتر, ہر چیز کا ایک بہتر سلوشن ہمارے سامنے آئے. ویری ویل سر. فیض بھائی آپ کا بہت, فضل کریم دادا بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایئر کمانڈر رضا حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور اس دعا کے ساتھ کہ جو پاکستان نے ایکسیلنٹ ایفرٹس کیے ہیں, خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے جو دنیا میں پاکستان کا ایک امن کا امیج بلڈ کیا ہے, یہ ہمارے ایفرٹس سکسیسفل جائیں اور یہ تیسری ورلڈ وار ختم ہو جائے اور ان دونوں ممالک میں ایک امن کا ایگریمنٹ ہو جائے. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.